बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। वो एक साबका पाकिस्तानी एम्बेसडर था। आज इसकी हालत काबिल इबरत थी क्योंकि यूरोप के ओल्ड होम में इसे पनाह इस शर्त पर मिल गई थी कि बदले में इसे रोजाना ओल्ड होम में बने चर्च की सफाई करना होती थी। इनकी मजहबी रसूमात की अदायगी के दौरान वहां रुककर इंतजार करना होता था और लोगों के फारिग होकर चले जाने पर सफाई करके चर्च को लॉक करना होता था। जबकि बकौल इस शख्स के आज तक इसने कभी जिंदगी में किसी मस्जिद की सफाई नहीं की थी। आप भी सुने इस कहानी इसकी ज़बानी। मैं अपना हकीकी नाम जाहिर करने से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा फर्जी नाम शकील बेग रख लें। मैं एक इंतहाई लोअर क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। मैं 7 बहनों का अकेला भाई था और मेरे वालिद साहब ने शहर में तंदूर लगा रखा था जिस पर रोटियां लगाकर बेचता था। घर में बस दाल रोटी चल रही थी। तालीम के मुतालिक तो सोचा भी नहीं जा सकता था। दाल रोटी भी ऐसे कि तंदूर पर जो रोटी किसी वजह से ख़राब हो जाती या जल जाती तो इसे मेरे वालिद साहब एक तरफ कर देते और रात को तंदूर बंद होने तक ऐसी जितनी भी रोटियां जमा होती इनको घर ले आते। ईद के मौक़ों पर लोग खुश होते थे मगर हमारे घर में सोग की कैफियत होती थी क्योंकि इन दिनों में लोग तंदूर से रोटी कम खरीदते थे बल्कि घर में ही अपनी मनपसंद की चीज बनाकर खा लेते थे। खैर वक्त गुजरता रहा। सबसे आखिर में मेरा जन्म होता है। घर में पहली और वाहिद खुशी मेरी पैदाइश पर मनाई गई। मुझसे चंद माह बाद मेरी खाला की बेटी पैदा हुई जिसका नाम महानूर वसीम रखा गया। मेरी खाला अच्छे हालात थे उनके। इनके शौहर की जाती परचून की दुकान थी। औलाद के नाम पर महज एक बेटी थी, लिहाजा घर के अखराजात भी कम थे। मेरी खाला ने मेरा और महानूर की तालीम का खर्चा अपने जिम्मे लिया। यूं मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने और महानूर ने मैट्रिक तक एक साथ पढ़ा। फैमिली के ताल्लुकात भी अच्छे थे। फिर हम दोनों आपस में कजन्स भी थे। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया। जो जो हम जवानी में कदम रखते गए हमारी कुर्बत बढ़ती गई। खैर मैट्रिक हम दोनों ने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और इसके बाद खाला ने मुझे मजीद तालीम दिलवाने से ये कहते हुए माजत कर ली कि अब वो बड़ी क्लास का खर्चा 2 बच्चों का बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी बेटी को शहर के अच्छे प्राइवेट कॉलेज में तालीम दिलवाना चाहती हैं। मगर जब ये बात मेरी खाला जाद महानूर वसीम को पता चली तो इसने मेरे बगैर पढ़ने से इनकार कर दिया। घर वालों के लाख समझाने पर वो ना मानी। यहाँ तक कि इसने कह दिया अगर मेरी वालदा के पास एक बच्चे को तालीम देने की रकम है तो वो एक बच्चा मैं नहीं मेरी खाला जाद शकील बेग होगा। वो अपने घर की इकलौती और लाडली थी। यूं इसके वालिदैन को इसके सामने हार माननी पड़ी और इसने अपनी तालीम कुर्बान करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दे दिया। महानूर की जिद से मजबूर होकर इसके वालिदैन ने मुझे इस शर्त पर पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली कि मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मेरी शादी महानूर से कर दी जाएगी। कहीं न कहीं मेरे दिल में भी महानूर के लिए जगह मौजूद थी। मेरे वालिदैन ने बिना मुझसे पूछे महानूर के वालिदैन की शर्त मान ली और मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बेहतरीन नंबरों के साथ लाहौर के मारूफ इदारे से फॉरेन अफेयर्स में मास्टर किया और फिर एमफिल किया। इसके बाद मेरी शादी महानूर से हो गई। महानूर मेरे लिए खुशकिस्मती की देवी साबित हुई। मैं लाहौर के इसी इदारे में प्रोफेसर लग गया जहां से कभी तालीम ली थी। महानूर की सपोर्ट करने पर मैंने CSS की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह CSSP ऑफिसर बन गया। मेरी कामयाबियों की सबसे ज्यादा खुशी महानूर को थी मगर न जाने क्यों जब मैं CSP ऑफिसर लग गया तो वो मुझे महानूर को बतौर हमसफर देखकर अच्छा न लगता क्योंकि मेरे तमाम दोस्तों की बीवियां या तो किसी आला ओहदेदार या सियासी लीडरान की बेटियां थी या फिर खुद किसी आला ओहदे पर फाइज थी। महानूर के कम तालीम याफ्ता होने पर मुझे कोफ्त होने लगी और मैं इसे जिंदगी से निकालने का सोचने लगा। मगर इसे निकालना इतना आसान ना था क्योंकि निकाह नामे में महानूर की तरफ से ये शर्त दर्ज थी कि मैं इसके होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता और तलाक की सूरत में इस वक्त अपनी सारी दौलत इसको दे दूंगा। जब ये शराइत रखी गई थी तब मैं इसके एहसानों तले इस कदर दबा हुआ था कि मुझे यकीन था कि मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे तब इसके वालिदैन की तरफ से रखी गई हर शर्त को मनोअन तस्लीम करता गया। मगर अब जब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी तो मैं इसे जान छुड़ाने का सोच चुका था। मुझे सवाए इसकी मौत की और कोई सूरत नजर नहीं आती थी, लिहाजा मैं अपने इरादों में कामयाब ना हो सका।
خیر اسی دوران مجھے وزارت خارجہ کے تحت مختلف ممالک میں موجود پاکستان کی ایمبیسی کے اندر مختلف عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران یورپ کے ایک ملک میں میری ملاقات پاکستانی لڑکی سے ہوئی جو یورپ کی کسی ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی میرے عہدے اور شکل و صورت سے مروب تھی، جبکہ میں بھی اس کے عہدے، دولت، اداؤں اور حسن سے مروب ہو چکا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے کے لیے صورت میں راضی ہوئی تھی کہ میں ماہنور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا اور ماہنور میری زندگی سے مر کر ہی نکل سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ماہنور کو ناردرن ایریاز کی سیر پر لے جا کر وہاں گاڑی سمیت ایک پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ یوں اس کی موت ایک حادثاتی موت بن گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے والدین بھی اسی صدمے سے چل بسے اور میں نے ایئر ہوسٹس جس کا نام ارم جعفر تھا اس سے شادی کر لی۔ ارم جعفر نے شادی کے بعد سب سے پہلے مجھ سے میری جاب چھڑوا دی اور مجھے لے کے یورپ سیٹل ہو گئی۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹا ہوا اور بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ڈیوٹی فقط بچہ سنبھالنا ہو گئی۔ میں ایک سابقہ CSP آفیسر گھر میں محض ملازم بن کر رہ گیا۔ اس دوران میری بیوی کے تعلقات ایک اسرائیلی پائلٹ سے بن گئے جو کہ بعد میں جسمانی تعلقات میں بدل گئے۔ میری بیوی طلاق لیے بغیر مجھے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی اور بچے کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی پڑ گئی۔ میں نے جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے بچے کی پرورش کر لی تاکہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، مگر افسوس وہ بجائے میرا سہارا بننے کے اپنے کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، تشدد کرنے لگا۔ ایک بار میرا بیٹا مجھے جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں بیرونی دروازے کی طرف بھاگا اور سیڑھیاں اترنے لگا تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں سیڑھیوں سے گرا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے بیٹے نے میری خبر تک نہ لی۔ مجھے علاج کے بعد میری خواہش پر اولڈ ہوم منتقل کر دیا گیا، جہاں آج میں صحت مند ہونے کے باوجود اس شرط پر مقیم ہوں کہ مجھے روزانہ چرچ کی صفائی، مہمانوں کی تواضع اور ان کی مذہبی رسومات کے دوران ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ یقین کریں میں نے آج تک مسجد کی صفائی نہیں کی، مسجد اور نمازیوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا۔ آج میرے خدا نے مجھ سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی صفائی کرا لی۔ میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی کے کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو شخص آپ کے لیے اپنا مستقبل قربان کر دے کبھی اس شخص کے ساتھ احسان فراموش نہ کریں۔ نمبر 2، عہدے کی اکڑ میں رشتوں کا تقدس کبھی نہ بھول جائیں۔ نمبر 3، انسان کی جان کبھی نہ لیں۔ نمبر 4، کسی کی محبت ٹھکرا کر، کسی کی محبت کے نام پر بہکا کر، کسی کی محبت کا جھانسا دے کر خود کبھی محبت کے طلبگار نہ بنے۔ آپ کو بھی محبت کے نام پر یہی سب کچھ ملے گا۔ اس کے اسلام قبول کرنے پر اس کے گھر والوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ آج کل ٹیکساس میں مقیم تھا۔ اولاد اور بیوی بچوں کے چھوڑ جانے کا ملال اسے ضرور تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسلام ہی دین حق ہے، لہٰذا رشتوں کے بچھڑ جانے کا سوگ منانے کے بجائے اس نے خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر لیا تھا۔ آزمائش ہوتی یا آسائش ہوتی، وہ بس اتنا کہتا تھا کہ اللہ تیری رضا اس میں ہے تو ٹھیک ہے۔ ٹیکساس میں جب ایک یہودی نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہوئے، سب کچھ چھوڑا اور ابھی مسلمان تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، کوئی لڑکی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود تم کو لگتا ہے کہ تم دین حق پر ہو، اگر ہاں تو کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ابو بکر رکھا، کیونکہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھے جانے والے شخص کا نام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور جب میں نے ان کی محبت میں آ کر ان کے قریبی ساتھی کا نام چنا تو میری قسمت میں کچھ آزمائشیں بھی لکھ دی گئی تھی تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل سکے۔ اور رہی بات اسلام کو دین حق ماننے کی، تو میں نے ایک عبرتناک منظر دیکھا تھا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہو وہ کیوں اپنا مذہب نہیں بدلتا۔ ابو بکر کی بات سن کر یہودی نے کہا کہ میں نے عبرتناک واقعہ سننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا۔ جس پر ابو بکر نے اسے بتایا، میں اور میری فیملی انتہائی مذہبی ہندو فیملی تھے۔ میرے والد صاحب بہت بڑے مندر کے پنڈت تھے۔ والد صاحب نے وہاں مجھے بٹھانا چاہا، مگر میں یہاں ٹیکساس میں بزنس کرتا تھا، لہٰذا میرا وہاں بیٹھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا پنڈت والی ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کو دے دی گئی اور میرے بھائی نے اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح اسلام چند جعلی عامل جادوگر اور خود کو پارسا کہہ کے لوگوں میں رزق اور اولاد بانٹنے والے بابے کرتے ہیں، مجبور اور بے بس کم عقل ناسمجھ لڑکیوں اور عورتوں کو بہکا کر ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے بہکاوے میں نہ آئے تو اس پر طرح طرح کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میرا بھائی جب اس راہ پر چلا تو گھر والوں نے اس کو پنڈت کے منصب سے ہٹانا چاہا۔ جب اس کو ہٹایا تو اس نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر الفاظوں سے محبت بھر رکھی تھی، لوگوں نے کسی اور کو مندر کا پنڈت ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا مجبوراً وہ ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کے پاس رہ گئی۔
مندر میں ایک نو عمر مسلمان لڑکی اپنے ایک ہندو سہیلی کے ساتھ آئی تھی۔ وہ کوئی پوجا نہ کرتی تھی کیونکہ اسکول اپنی پڑوسی کی ہم عمر ہندو دوست کے ساتھ آتی جاتی تھی، اور اس کی ہندو دوست مندر کے سامنے سے گزرتے ہوئے آتے جاتے مندر میں ماتھے ٹیکنے جاتی تھی۔ پہلے پہل تو مسلمان لڑکی مندر کے باہر کھڑی ہو کر اپنی دوست کا انتظار کرتی، بعد ازاں وہ اپنی دوست کے ساتھ مندر میں چلی جاتی اور سائڈ پر کھڑی رہتی، چونکہ میرا بھائی اس مندر کا پنڈت تھا، لہٰذا اس کے دل میں بھی مسلمان لڑکی پر آ گیا اور اس مسلمان لڑکی کو ورگلانے کی ترکیب کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بھی ذکر کیا کہ چند ضعیف القیدہ مسلمان، خاص کر کے خواتین، جعلی بابوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی نے بھی یہ چال چلی اور مسلمان لڑکی کو جھوٹ بول دیا کہ وہ بھی اندر سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، بس مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے اور پیسے جمع کر رہا ہے تاکہ بعد کا وقت آسانی سے کٹ جائے۔ وہ مسلمان نوعمر لڑکی نادان اور ناسمجھ تھی، میرے بھائی کی گھنونی سازش کو نہ سمجھ سکی، اس کی باتوں سے بہکاوے میں آ گئی۔ میرے بھائی نے مندر پر آنے والے نذرانوں سے اسے پیسے یہاں تک کہ زیور دینا شروع کر دیا اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لیا، مگر دولت، مکاری اور محبت کے نام پر بھی وہ لڑکی کو بستر پر نہ لا سکا، جو اس لڑکی سے جعلی نکاح کا ڈرامہ رچا لیا اور اسے قائل کیا کہ پہلے ہندو کی طرز پر مندر میں شادی کرتے ہیں، بعد ازاں جب میں کھل کر اسلام قبول کروں گا تو نکاح کر لیں گے۔ مسلمان لڑکی نے اس کی بات مان لی اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میرے بھائی سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا ہے، شادی کے 4 ماہ بعد لڑکی میرے بھائی کو کھل کر اسلام قبول کرنے کہتی ہے، مگر میرا بھائی انکار کر دیتا ہے۔ انکار پر لڑکی واپس گھر اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو میرا بھائی اسے ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے، جہاں وہ روز اس کی عزت نوچتا ہے، اور تقریباً 7-8 ماہ قید رکھنے کے بعد جب میرے بھائی کی ہوس مٹ جاتی ہے اور وہ مسلمان لڑکی امید سے ہو جاتی ہے تو میرا بھائی سے کمرے میں بند کر کے زندہ جلا دیتا ہے۔ سننے والوں نے لڑکی کے جو آخری الفاظ سنے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ میرا رب جو ابابیلوں سے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے وہ تجھ سے بھی ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ تو مجھے زندہ جلا رہا ہے، میری بات لکھ لو، تجھے بھی زندہ جلایا جائے گا۔ مگر افسوس کہ وہاں کھڑے سب تماشائی مشرک تھے، انہوں نے بتوں کو خدا مان رکھا تھا، لہٰذا ان کو لگا کہ مسلمان لڑکی موت کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی ہے اور بے اختیار اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، ایسی بد دعائیں دیتے وہ مسلمان لڑکی زندہ کل کر کوئلے اور راکھ میں بدل گئی۔ لوگ تماشا دیکھ کر گھروں کو چل دیے، مگر چند سالوں بعد میرا بھائی جو کہ پنڈت تھا اور آگ جلا رہا تھا، پوجا میں مصروف تھا، اچانک آگ نے اس کے جسم کو آ لیا۔ قریب کھڑے لوگوں نے آگ تو بجھا دی، البتہ میرے بھائی کے جسم کا کچھ حصہ جھلس گیا۔ میرے بھائی کو ہسپتال داخل کروایا گیا، مگر بجائے حالت میں بہتری آنے کے جھلسے ہوئے حصے میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر ہمیں دلی کے ایک ہاسپٹل میں بھیج دیا۔ دلی کے اس ہسپتال میں میرا بھائی 6 ماہ داخل رہا، مگر اس کی حالت میں بہتری نہ آ سکی، یہاں تک کہ جھلسنے کا نشان پورے جسم پر پھیل گیا، پورا جسم نکارا ہو گیا۔ میرا بھائی ہر وقت تکلیف میں رہتا۔ 6 ماہ بعد دلی ہسپتال میں بھی مزید رکھنے سے انہوں نے معذرت کر لی اور ہم بھائی کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ میں نے یہاں امریکہ کے ڈاکٹرز کو رپورٹ دکھائیں، ڈسکس کیا، یہاں تک کہ حکومتی سطح پر تعلقات استعمال کر کے امریکہ کے ڈاکٹرز انڈیا لے گئے۔ بظاہر جو بھی ڈاکٹر دیکھتا اس کیس کو نارمل سمجھتا، مگر جب علاج شروع کرتا تو کچھ ہی عرصے بعد ہار مان کر انکار کر دیتا۔ امریکن ڈاکٹرز نے بھی ایسا ہی کیا اور آخر میں مشورہ دیا کہ اسے خود ہی مار دو تو بہتر ہے، ورنہ نہ جانے کتنا عرصہ یوں ہی پڑا رہے گا۔ پہلے ہم نے ڈاکٹرز کی رائے کو نظر انداز کیا، مگر ہمارے بھائی نے بھی ڈاکٹرز کا مشورہ ماننے کا کہا تو ہم لوگ بھی اس کے متعلق سوچنے لگے۔ اس دوران میرے بھائی نے ہلنا جلنا، بولنا چالنا ترک کر دیا، محض اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھی جو بتاتی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ دوسری طرف سب گھر والے بھی اتار چکے تھے، لہٰذا مجبوراً میرے بھائی کو زندہ جلا دیا گیا۔ چونکہ میرا بھائی زندہ تھا، لہٰذا جب اسے جلایا گیا عجیب سا منظر تھا۔ بھائی کی جلد جل گئی تھی، مگر جسم اکڑ کر اوپر کوٹ گیا تھا۔ مجبوراً ہتھوڑے کی مدد سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو جگہ جگہ سے توڑ کر سیدھا کیا گیا اور دوبارہ جلایا گیا۔ اب کی بار سر نہیں جل رہا تھا، لہٰذا سر کو بھی ہتھوڑے کی مدد سے توڑ کر اس کے اندر تیل ڈال کر اسے آگ لگائی گئی۔ اور میرے بھائی کی اتنی عبرتناک موت دیکھ کر وہاں کھڑے بہت سارے لوگوں کو وہ مسلمان لڑکی یاد آئی تھی۔ لوگوں نے اس کے متعلق چہمہ گوئیاں بھی شروع کر دی تھی۔ میرے بھائی کے بعد کافی لوگوں نے اسلام پر تحقیقات شروع کی اور بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تحقیقات کرنے والوں اور اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو محبت اپنی تمام مخلوقات سے ہے۔ افضل المخلوقات انسان کو بنایا گیا اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کو پیارے اہل ایمان لوگ ہیں، لہٰذا میں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد میرے دل میں کوئی ملال نہیں کہ میں نے کیا کچھ کھویا
کھو دیا کیا پایا۔ یاد رکھنا ایمان کا حسن ہی یہ ہے کہ مرتے وقت اگر آپ اپنا ایمان سلامت لے جا رہے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ دو جہاں کی دولت لے جا رہے ہیں۔ یہ دنیاوی دھن دولت جاہ و جلال عارضی ہے۔ آپ آزما لیں، مسلمان جب سے دولت کے پیچھے پڑے ہیں تب سے زوال پذیر ہیں، اور پیٹ بھر کے وہ لوگ بھی سوتے ہیں جن کے پاس ایک پیسہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کہتا ہے رزق پیسے سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔